अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम है आई एम एम्पावर्ड। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, हमने सहाबियात की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात देखे, ऐसी डायमेंशंस देखी और समझने की कोशिश की कि एक मुसलमान ख़ातून की ज़िंदगी में किस किस्म की एम्पावरमेंट होनी चाहिए और उसके जो डिफरेंट रोल्स में हैं उनमें वो कैसे इस एम्पावरमेंट को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ले सकती है और कौन कौन से स्किल्स उसको चाहिए होते हैं जिनको वो इख्तियार कर सकती है। आज हम एक और एस्पेक्ट देखने की कोशिश करेंगे और ये भी आज के दौर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम ये देखते हैं कि एक बात तो ये है कि पूरी सोसाइटी टॉक्सिक है, ट्रेडिशंस में है, मसाइल में उलझी हुई है और कोई इक्का दुक्का लोग हैं जो कि एम्पावरमेंट के नाम पर इस सोसाइटी में तब्दीली लाना चाह रहे हैं, इस थॉट प्रोसेस को ठीक करना चाह रहे हैं। कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अब आप उनको वो प्रैक्टिसेस सही सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन आज हम एक और एंगल समझने की कोशिश करेंगे और वो इसका बिल्कुल उलट है। और ये एंगल क्या है कि आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो एम्पावर्ड हैं और वो बहुत डायनेमिक तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत स्किलफुल हैं, लेकिन जो उसमें आप खुद रह रही हैं समहाउ आप उस एम्पावरमेंट से फायदा नहीं हासिल कर रहे। इस नुक्ता नज़र को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, मसलन वालिदैन बहुत प्रैक्टिसिंग हैं, दीन की समझ रखते हैं, बच्चे जो हैं वो किसी सूरत सुनने को तैयार नहीं हैं। इवन आप देखिए प्रोफेशन में हम देखते हैं कि वालिदैन डॉक्टर हैं तो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए तैयार नहीं हैं। वालिदैन जो है इंजीनियर हैं, अपना कारोबार रन करते हैं तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैंने आपके साथ नहीं काम करना, मैंने अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी है, मैंने खुद अपना कोई यूनिक एरिया पिक करना है, उस पर काम करना है, चाहे उस स्ट्रगल में उनको बहुत एफर्ट्स करनी पड़े, बहुत हर्डल्स आए, लेकिन जिसे कहते हैं ना वो पका पकाया खाना जो उनको पेश किया जा रहा है कि बेटा इसी रेसिपी को ले लो और इससे बहुत अच्छे और मजीद उसमें आप निखार लेके आओ और मजीद उसको आप इस्टेब्लिश करो, हम वो करने के लिए तैयार नहीं होते। ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं ये किस वजह से आती हैं और कैसे आती हैं इसको हम समझेंगे, लेकिन इसके सिलसिले में पहले हम एक आज की सहाबिया जो हैं उन पे बात करेंगे और वो हैं सईदा उम्मे हिशाम बिनते हारसा रज़ियल्लाहु अन्हा। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और अगर हम इनका ख़ानदानी पस मंज़र देखने की कोशिश करें तो इनका नाम उम्मे हिशाम था और इनके वालिद का नाम हारसा बिन नुमान और इनकी वालदा का नाम उम्मे खालिद। और इनकी वालदा के बारे में ख़ास तौर पे आता है कि वो अपने इलाके की, अपने कबीले की बहुत आलमा फाजला खातून थी। यानी अब आप देखें कि जो उनके वालिद हैं हारसा बिन नुमान, इनके बारे में आता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बहुत ही प्यारे, बहुत मोहब्बत करने वाले सहाबा में से थे और इनको बहुत एक इम्तियाजी मुकाम हासिल था और इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर आप देखें कि जब वालदा की बात कर रहे हैं हम, तो वालदा भी क्या हैं कि बहुत एजुकेटेड हैं, आलमा फाजला हैं, दीन की बहुत समझ रखती हैं और हम ये भी देखते हैं कि उनके पास 5 बच्चे थे और माशाल्लाह वो बच्चे भी जो थे और उसके बाद की जो आने वाली भी नस्लें थी उन्होंने भी दीन की बहुत खिदमत जो है वो की। मदीना में हम ये देखते हैं कि जो हारसा बिन नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु थे ये बहुत अमीर वहाँ पे सहाबी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और अल्लाह ताला ने इनको बहुत नवाजा था, बहुत मालो दौलत था इनके पास। यहाँ तक आता है कि मदीना में बहुत से घरों के मालिक थे, जैसे हम कहते हैं ना जी, प्रॉपर्टी बहुत थी इनकी। और उस प्रॉपर्टी का ये इस्तेमाल कैसे किया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कोई शादी होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हुजरे की और घर की जरूरत पड़ती थी तो वो जिस घर में रह रहे होते थे वो एज इट इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया करते थे और अपनी पूरी फैमिली के साथ नेक्स्ट घर में शिफ्ट कर जाते थे। और ये इन्होंने कई बार किया, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मुतासिर होकर इनसे इरशाद फरमाया, अब तो मुझे हारसा से शर्म सी महसूस होने लगी है कि उसने कई बार हमारी खातिर नकल मकानी की, यानी अपना मकान छोड़ के दूसरी तरफ मुंतकिल हो गया। अब हम जब ये बात कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए उस एस्पेक्ट से समझें जिससे मैंने बात को शुरू किया था, यानी
جب آپ کی فیملی وہاں رہ رہی ہوتی ہے وہ جتنا بھی دین کو سمجھے، جتنا بھی آپ کی قربانی کو سمجھے، جتنا بھی آپ کے پیشن کو سمجھے، لیکن ایک بات ہوتی ہے نا، مائی ہاؤس مائی روم مائی لائف سٹائل، اور آپ کو ہر تھوڑے سے کے بعد کہا جائے چلو جی بچوں سامان پیک کرو، اب ہم دوسرے گھر میں جا کے رہنے والے ہیں، دوسرے ایریے میں چلے جائیں گے، پھر بچوں کو ڈسلوج کر کے آپ ایک اور جگہ پہ سیٹل کریں، اور پھر تھوڑے سے بعد پھر آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں چلیں جی اٹھیں اب ہم پھر کہیں اور جانے والے ہیں، اور بچوں کو کانسٹنٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ہی شخصیت ہے جس کے لیے بار بار ہمیں اپنے گھر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اور اس دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جب وہ اس ماحول میں رہتی تھی، اور کیونکہ ان کے وہ جو گھر تھے جب بھی وہ گھر چینج کرتے تھے تو وہ نیبرہڈ وہی ہوتا تھا جہاں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تھی، آنا جانا تھا، ملنا ملانا تھا، مسجد نبوی کے قریب تھے۔ تو وہ یہ کہا کرتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں، اور وہ ایک حدیث میں روایت خود کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر قاف والقرآن المجید سورت زبانی یاد کر لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت کو جمعے کے دن خطبے میں پڑھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی ریگولیرٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی کہ وہ سن کر لسننگ سے ہی ان کو وہ سورت جو تھی وہ یاد ہوگی، اور اس کا وہ بہت پرائیڈ بھی لیتی تھی۔ پھر ان کے والد کے بارے میں آتا ہے، حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ بدر کے مارکے پہ اور جو دیگر غزوات تھی اس میں شامل ہوئے تھے۔ ایک دفعہ یہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک تو اس دن دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے، اور اس دن کو وہ تاریخ میں کہتے ہیں یوم سوارین، یعنی وہ علاقہ تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جس دن لشکر اسلام نے بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کی، اس دن وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس سے ایک انسان کے روپ میں آئے اور ہمیں ہتھیار ذیب تن کرنے کا حکم دیا، اور دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اس دن دیکھا جب ہم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے اور لشکر اسلام جو ہے جنازہ گاہ کے پاس تھا، اور وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو تھے، تو میں نے سلام نہیں کیا، جیسے ایک ایٹیکیٹ ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر آپس میں بات کر رہا ہے تو ان کو درمیان میں آپ انٹرپٹ نہ کریں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ کون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ان 100 افراد میں سے ہیں جنہوں نے جنگ حنین میں صبر کا مظاہرہ کیا، اور اگر آپ سیرہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت ہی مشکل ایک مارکہ تھا، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے رزق کی کفالت اپنے ذمے لے لی ہے، اگر یہ شخص سلام کرتا تو ہم اسے سلام کا جواب دیتے۔ یعنی کس طرح سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ساری ایفرٹس کو اکنالج کیا، اور کس قدر خوبصورت ان کو خوشخبری سنا دی۔ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس درجے کی ان کی یہاں پر صبر اور سیکریفائس اور یہ دین کو اپنانے میں پرائرٹی، اور یعنی کہ ہر حساب سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس ٹاپ لیول پہ جو ہے اور ایکسیلنس کے لیول پہ جو ہے نہ صرف دین کی خدمت کی بلکہ بہت سا کام بھی کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حارثہ بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انہیں سلام کیا اور گزر گیا۔ جب میں واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پلٹتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تو نے اسے دیکھا جو میرے ساتھ تھا؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور اس نے تیرے سلام کا جواب دیا، اور اے نعمان کے فرزند تمہارے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے یہ تعریفی کلمات کہے کہ تو ہم نے سن لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ساری باتیں بتائیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرما بردار ہے، تو فرما بردار ہے، اور وہ اپنی والدہ کا سب لوگوں سے بڑھ کر فرما بردار تھا۔ یعنی ہمیں کتنے ایسپیکٹس یہ جو ہم صحابیہ پڑھے سیدہ ام ہشام بنت حارثہ کے والد کی زندگی کے پتہ چل رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کس ماحول میں وہ پروان چڑھ رہی ہیں۔ پہلے ان کی سیکریفائس اس حد تک کہ پورا گھر دے دینا، اگلا گھر دے دینا، اس سے اگلا گھر دے دینا، یعنی جائیداد پہ جائیداد دیتے چلے جانا۔ دوسرا غزوات میں شرکت کرنا،
تیسرا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو رزق کی بشارت دی، کس لیول کا ان کا دینا دلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو خواب میں دیکھنا اور پھر ان کی قرات کی تعریف کرنا، اور اس کے ساتھ یہ اکنالج کرنا کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے. ان کے بارے میں روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے اس قدر فرما بردار تھے کہ اپنی والدہ کو خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے تھے. اور آپ سوچیں کہ اس سارے کاموں کو کرنے کے ساتھ پھر فیملی کو بھی ٹائم دینا اور پھر اپنے والدین کا بھی کرنا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا. اور پھر دیکھیں اس کی اکنالجمنٹ جو ہے وہ کتنی زیادہ آ رہی ہے. تو یہ جو بات ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح سے بہت خوبصورتی سے اس کے بارے میں بات کی گئی. سیدہ ام ہشام بنت فرماتی ہیں کہ 2 سال یا 1 سال چند ماہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی رہا، یعنی ہم ایک ہی جگہ پہ روٹی بناتے تھے اور وہیں سے کھایا کرتے تھے. اور پھر وہ وہاں پہ اس روایت میں بھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یاد کر لی. آپ یہ سورت ہر جمعے کو لوگوں کو خطاب سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، ان کو دین سے بہت لگاؤ تھا. قرآن پڑھنا، قرآن کو زبانی یاد کرنا، حدیث کو روایت کرنا، دین کو سیکھنا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا وقت آیا، اور اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو ہجرت کا 6واں سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے یہی دیکھا کہ وہ کیفیت کیا ہے کہ ہم نے سر منڈائے ہوئے ہیں، بال کتروا رہے ہیں، اور ہم جیسے مکہ کی طرف گئے ہوئے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کرام سے شیئر کیا تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے تو انہوں نے عمرے کی تیاری کی اور وہ نکل پڑے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیبیہ کے مقام پہ ان کو رکنا پڑا. پھر حدیبیہ کے مقام پہ جب وہ رکے تو مشرکین مکہ نے ان کو آگے نہیں آنے دیا. پھر بیک اینڈ فورتھ ان کی نیگوسیشن چلی، اور اس پروسیس میں انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا ایک ایمبیسڈر بنا کر ان کے پاس بھیجا تاکہ ان سے بات کی جائے. پہلے ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو برائب کرنے کی کوشش کی، اور پھر فائنلی کیا ہو سکتا، یہ ایک افواہ پھیلی کہ شاید انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا ہے. ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی جس کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدہ ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا جو تھی اس بیعت میں بھی شامل تھی. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ چلا کہ نہیں، وہ ایک افواہ تھی. اور پھر ان کا باقاعدہ وہ کانٹریکٹ بنا، جو اس کانٹریکٹ سے صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو اور دین کو کتنا فائدہ حاصل ہوا، یہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. اور اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو تو آپ اس واقعے کو پورا جو ہے حدیبیہ کا سیرت کی کسی بھی اوتھینٹک سورس کتاب سے پڑھ بھی سکتے ہیں. تو یہاں پر اب میں اس ٹاپک کی طرف آؤں گی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. اور اگر آپ اس پورے سینیریو کو امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے، ایک گھر ہے، خاندان ہے، قربانی کی سطح پہ رہنے والے ہیں، ویل آف ہیں، لیکن پرائرٹیز کیا ہیں؟ دین ہیں، اور وہ خود بھی ان پریکٹسز میں ہیں اور وہ بچہ بھی اس پریکٹس میں ہے. اور یہاں پہ میں نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ ہمیں اکثر اوقات یہ نظر آتا ہے کہ والدین اگر دین کا کام کر رہے ہیں وہ امپاورڈ ہیں، والدہ امپاورڈ ہیں، عالمہ فاضلہ ہیں، لیکن بچے ہیں کہ وہ والی امپاورمنٹ نہیں چاہتے. ان کو وہ امپاورمنٹ نظر آتی ہے جو کسی فیمنسٹ موومنٹ کے نام پہ چل رہی ہے، جو ان کو عجیب و غریب سطحی قسم کا دین کا نالج دے رہی ہے، جو ان کو دین سے ریوولٹ کرنے کے لیے، بغاوت کرنے کے لیے اکسا رہی ہے. یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ایسے معاملات میں ہمیں کیا کرنے کی یا کیا چیز ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ والدین کی پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ذمہ داری اس میں کیا آتی ہے، کیونکہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک ویلیو سسٹم بہت اسٹرانگ دیں، جو کہ ہمیں اس پورے جو ان کے لائف سٹائل ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ سیدہ ام ہشام بنت حارثہ کو ایک کلیئرٹی دی گئی، ایک ویژن دی گئی، اسی وجہ سے اس ویژن کو انہوں نے کیری کرنا شروع کیا. پھر یہ کہ یہ یاد رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر بطور والدین ہم اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے نہیں نبھائیں گے تو یہ یاد رکھے گا کہ یہ جو خلا ہے، یعنی ہم یہ نہ سوچیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بچے اپنے اون پہ بڑے ہوں گے اور اپنی چوائس سے سب کچھ سیکھیں گے. وہ کیا ہوگا؟ وہ خلا پر ہو جائے گا جو کچھ سوسائٹی ان کو سکھا رہی ہے. اور آج کل خاص طور پہ ہمارے جو یوتھ ہے، جس طرح سے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچڈ ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، ٹویٹر ہے، اور مختلف فورمز ہیں جہاں سے ان کو سٹل طریقے سے فلموں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، تھاٹ پروسیس کے ذریعے آئیڈیالوجیز دی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ امپاورمنٹ ان میں آ ہی نہیں رہی جو کہ ان کے اندر آنی چاہیے. اور یہ ایک بہت بہرحال ایک خطرناک قسم کا ایک مرحلہ ہے.
تو جیسے کئی والدین کہتے ہیں کہ ہم خود اپنی پریکٹسز میں رہیں گے, ہم بچوں کو زبردستی نہیں کریں گے, فورس نہیں کریں گے, اور کیا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. بات یہ کہ فورس تو ہم کر نہیں سکتے, کسی کو زبردستی تو ہم کر نہیں سکتے, لیکن جیسے آپ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ آپ اپنے بچے کو اسکول کالج میں بھیجیں اور آپ کو پتا ہو کہ کسی بھی پرٹیکولر سبجیکٹ میں انہوں نے نمبر لینے ہیں, اور اس سبجیکٹ کو جب انہوں نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے, پیپر پیٹرن آپ دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ پہلا سوال کمپلسری ہے. تو کیا آپ اپنے بچے کو بار بار تاکید نہیں کریں گے کہ بیٹا وہ پہلا کوشچن ضرور اٹیمپٹ کرنا؟ کیا آپ اپنے بچے کو یہ نہیں بتائیں گے کہ بیٹا یہ کمپلسری ہے, اس کی تیاری نہیں کروائیں گے؟ تو اسی طرح سے دین میں بھی جو بنیادی جو ساری چیزیں ہیں, جو ویلیو سسٹم ہے, جو عقائد ہیں, جو ایمانیات کے جو جز ہیں, ان کی اوپر بچوں کو جمانا ٹھہرانا یہ بھی والدین کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ہم اس کو اس بات پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ بچہ خود کنونس ہوگا اور بچے کا دل چاہے گا تو بچہ کر لے گا. جتنا زیادہ والدین کو اپنے ویلیو سسٹم کا صحیح پتا ہوگا, اپنے اندر کلیئرٹی ہوگی, وہی بات دین کے معاملے میں, عقائد کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں, اتنا زیادہ وہ اس کو ایکسپیرینس کریں گے اور اس کو لیو کریں گے, اتنا زیادہ وہ اپنے بچوں کو بھی یہ کنوے کر پائیں گے. جب یہ ویلیوز ہوتی ہیں یا جو چیز ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, جس کے تھرو ہم اپنے بچوں کو امپاورمنٹ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ کیا چیز ہے جو کہ کانفلکٹ کاز کر دیتی ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ کا کلوزر ریلیشن شپ ہوتا ہے اتنا وہ ٹرکی ہو جاتا ہے. مثلاً اگر آپ اپنے بچے کو خود سمجھانا چاہ رہے ہیں, حالانکہ بچے کو اس سے اثر لینا چاہیے, لیکن بچہ اس میں کئی دفعہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ تو میرے اماں ابا کی عادت ہے, وہ ہر وقت مجھے لیکچر دیتے رہتے ہیں. اور وہی بات اگر کوئی استاد بتائے, کوئی دور کا انسان بتائے, کوئی دوست بتائے, تو ان کو بڑی وہ لاجیکل بات لگنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر انسان اپنے اندر اس نے کوئی بھی تھاٹ لے لی ہے, کوئی بھی چیز سوچ لی ہے, اور اس کو یقین کے لیول پہ لے کے جا چکا ہے اپنے اندر, اور پھر اگر ہم اس کو کسی اور طریقے سے کچھ سکھانے کی کوشش کریں تو وہ اس سے ایگری نہیں کرے گا. مثلا دیکھیں, اگر ایک بچے کو لگتا ہے کہ میرے والد عجیب ہیں, یہ سب کچھ جو ہے دین کے نام پہ دیتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے لیے کیا اس میں رکھا ہے انہوں نے, ہمارے لیے کیوں نہیں اسپینڈنگ کرتے, ہمیں کیوں نہیں ایسا خرچہ دیتے, ہمیں کیوں سادگی کا درس دیتے ہیں, ہمارے اوپر بھی خرچہ کریں, تو اب کیا ہو جائے گا, اب اس کی وہ ویلیو خراب ہو جائے گی, جس کی وجہ سے اس کو ہر چیز چبھنا شروع ہو جائے گی. پھر یہ کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ گھر میں کوئی انسان اس قدر یقین کے ساتھ کسی بھی ایک معاملے پہ جم جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ باقی گھر والے تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں. یعنی خود تو آپ بہت امپاورڈ ہیں, لیکن دوسرے لوگوں کو بھی اسی ویو لینتھ پہ لانے کی کوشش کریں, یا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس ویو لینتھ پہ, جبکہ وہ اس ویو لینتھ پہ نہیں ہوتے, اور اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ گھر کی فضا میں کشیدگی آنا شروع ہو جاتی ہے. جو ویلیوز ہوتی ہیں, جو دین ہوتا ہے, جو ہم نے پریکٹس کرنا ہوتا ہے, جس پہ ہم نے اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو امپاور کرنا ہوتا ہے, اس سلسلے میں ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے بہت زیادہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رہنمائی کرنی چاہیے کہ اس کام کو کرنا کیا, کیوں کرنا, اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا. پھر اس کے بعد جو تعلقات ہیں ان پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور چیلنج تبھی آنا شروع ہو جاتا ہے جب بچے اتنے میچور نہیں ہوتے, وہ کئی باتوں میں الجھ کر رہنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اور بات بھی والدین کے لیے بہت ضروری ہے یہاں پر سمجھنا, اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی لمبے لمبے لیکچر نہ دیں. یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس سے امپاورمنٹ نہیں آتی, کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو لگے ہوئے تقریر کرنے, یہ ایسے کرنا چاہیے, وہ ایسے کرنا چاہیے. جب بھی کوئی بات بتانی چاہیے, چھوٹی, بہت مختصر, چھوٹی جامع بات کر کے آگے موو کر جانا چاہیے, اور ایسے چھوٹے چھوٹے میسیجز ان کو دن میں کئی مرتبہ دینے چاہیے تاکہ ان کو وہ بات سمجھ آئے. نہیں تو بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, خاموشی سے سر ہلاتے رہتے ہیں, لیکن وہ اپنی ہی دنیا میں ہوتے ہیں اور وہ کچھ اور ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کو جتنی کلیئرٹی ہوتی جائے گی ویلیو سسٹم میں, اتنے وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ خود امپاورڈ ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد, آپ کی نسلیں وہ بھی امپاور ہو جائیں اور وہ اس سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا, کچھ آپ کو ٹریٹس پک کرنے ہوں گے کہ یعنی یہ وہ بیئر منیمم ہے جس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے. وہی بات ہے کہ اگر ایک سوال دیا گیا, ایک کوشچن پیپر ہے, اس میں سے یہ کمپلسری ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, یہ جو ہے ان میں چوائس ہے, 4 میں سے 3 کر لو یا 2 کر لو تو اس میں تم پاس ہو جاؤ گے. تو وہاں پر ہمیں چوائسز کو دیکھنا ہے کہ کیسے ہم بچوں کو دیں گے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ کانفلکٹس آ سکتا ہے, یعنی جو سوسائٹی سکھا رہی ہے, جو ان کے دوست سکھا رہے ہیں, جو ان کو سوشل میڈیا سکھا رہے ہیں, جو آپ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں,
اس میں آپ ان کے اندر جماؤ کیسے لائیں گے کہ وہ امپاور ہونا شروع ہو جائیں. اور پھر ٹیچیبل مومنٹس دیکھنے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واعظ ہر وقت نہیں کرتے تھے, واعظ و نصیحت موقع کی مناسبت سے ہوتی تھی. تو یہ والدین کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس وقت کون سی بات اپنے بچوں کو جو ہے وہ کنوے کرنی ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سکھانا بھی ہے, ماڈل بھی کرنا ہے, کہ بچوں کو آپ کرتے نظر آئیں. جیسے ہوتا ہے بہت سے والدین اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں غصہ نہیں کرنا, غصہ حرام ہے, لیکن خود غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کیا کریں نا, ہمارا یہ دماغ خراب کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس کی وجہ سے تو بچے کے اندر وہ امپاورمنٹ کا ایسپیکٹ نہیں آ سکتا, اس کی وجہ سے تو بچہ لاس ہو جائے گا. اور اس کے بعد بچے کو ہر موقع پہ کلیریفائی کرتے جائیں, یہ اگر آپ نے فیصلہ کیا تو کیوں کیا. اس میں یہاں تک کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بچے کے سامنے سیلف ٹاک بھی کیا کریں, کیونکہ کئی دفعہ ہمارے ارد گرد وہ بچے جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اس لیول کی امپاورمنٹ سیکھیں جیسے ہمارے والدین کر رہے ہیں, یا ہمارے گھر کے اور افراد کر رہے ہیں, یا ہمارے مینٹورز کر رہے ہیں, ہم سے نہیں وہ کیا جا رہا. ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے کام بہت آسان ہے اور ہمارے لیے اسٹرگل بہت بڑی ہے. ان کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ ان کے بڑوں کے چیلنجز نہیں ہیں, ہمارے ہی چیلنجز ہیں. لیکن اگر آپ مثلاً کہیں بیٹھے بیٹھے ایک دم سے ایسے جملہ بولتے ہیں, اونچی آواز میں بولتے ہیں, جو آپ اندر آپ کی جنگ ہے کہ ہائے فلاں نے مجھے کھانے پہ بلایا ہے, میں جانا نہیں چاہتی, وہاں پہ میوزک ہوگا, وہاں پہ حرام کچھ کام ہوں گے, وہاں لوگ بیٹھ کے غیبت کریں گے, اس وقت میں کیا کروں گی. تو بچہ آپ کا سن کے ضرور آپ سے پوچھے گا کہ اچھا آپ کو بھی یہ چیلنج آتا ہے, پھر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اب آپ اس کے لیے کیا فیصلہ کریں گی, یا آپ نے باتوں باتوں میں خود ہی کہا, بچے سے ڈسکس کر لیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے درمیان ایک ہارمنی ڈیولپ ہوتی ہے اور بچوں کو سمجھ آتی ہے کہ بہت سے امپاور ہونے کے لیے ان کے بھی چیلنجز ہیں اور اسی سے آپ کو بھی راستہ ملے گا. تو بچوں کو کیا کچھ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے ارد گرد افراد کو کیا سکھانے کی ضرورت ہے جو امپاورڈ ماحول میں رہتے ہوئے بھی امپاور نہیں ہو رہے. ٹیم ورک سکھائیں, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں مختلف پروگرامز میں, ان کو اپنی کیئر کرنا سکھائیں, ان کو بتائیں, اونرشپ دیں کہ یہ آپ کا دین ہے, یعنی یہ آپ کسی کو فیور نہیں کر رہے ہیں, یا آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے یہ چیزیں لے کر چل رہے ہیں. پھر ان کو پرابلم سے زیادہ پاسبلٹیز دکھائیں, مثلا کیا کیا آپشنز ہمارے دین میں موجود ہیں اور ان رخصتوں سے کیسے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے, دین میں جو آسانیاں ان کو کیسے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. موٹیویٹ کریں. ہم اکثر ان کو ایسی باتیں تو بتاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ کرنے سے یا یہ چھوڑنے سے آپ کو کیا کیا مسائل آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں, لیکن جو وہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس میں ان کو خیر اور بھلائی جو ہے وہ دکھا نہیں پاتے. بچوں کو ٹائم مینجمنٹ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپل سیکھنا شروع کرتے ہیں اس سے بھی ان کی امپاورمنٹ جو ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی طرح سے اپنی ذمہ داری کا احساس چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم سکھانا شروع کریں, اور آگے آگے زندگی میں جا کے جو بڑے بڑے معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں بھی پھر بچوں کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے. اور بہت محبت کے ساتھ, بہت اچھے انداز میں, بہت غصہ کیے بغیر, بہت ہمت اور حوصلے سے ان کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس کو میں ہمیشہ اس طرح سے دیکھتی ہوں جیسے ایک انسان اگر کسی دلدل میں ہے تو اگر آپ زور لگائیں گے تو وہ دلدل کے اندر مزید دھنستا چلا جائے گا, لیکن اگر آپ بہت آرام سے اس کو ایک نرمی کے انداز میں باہر بلانے کی کوشش کریں گے, کہ اس سے رسی پکڑائیں گے, کوئی چیز دیں گے جس سے وہ اپنے آپ کو پل آؤٹ کرے, تو اس کے لیے اس میں سے نکلنا جو ہے آسان ہو جائے گا. سو مین پیکیج تو یہی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو جو امپاورڈ ماحول میں رہ کے بھی سب کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیسے امپاور کریں, یہ کچھ ایسپیکٹس ہیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم دوسرا اینگل بھی دیکھتے ہیں. کئی دفعہ دیکھیں کچھ لوگ ہوں گے جو یہ سب سن کے بھی کہیں گے کہ آئی ایم ڈوئنگ آل دس, میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, لیکن میرا بچہ تو پھر بھی نہیں سن رہا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سیدہ ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا نے مطلب سب کچھ کیا اپنے والدین کے ساتھ. ہمارے پاس اور بھی بہت سے مثالیں ہیں جن میں والدین کس قدر آگے بڑھ بڑھ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, بہت سوسائٹی کو وہ خیر خواہی کے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں, لیکن اولاد نہیں کری. اور میں نے آپ کو کہا تھا یہاں تک کہ پروفیشنز میں ہو جاتا ہے, کاروبار میں ہو جاتا ہے, کوئی بھی ایک ویلیو سسٹم جو بڑا اچھا ہے جو کہ پیرنٹس کیری کر رہے ہیں, لیکن نہیں وہ بچہ کرنے کے لیے کسی صورت میں تیار ہی نہیں ہوتا. اس کو کیسے دیکھا جائے, اس کو کیسے مینج کیا جائے, یہ کوئی ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. اس کو کیسے دیکھنا ہے, اب آپ کر رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں کوئی بچہ کر رہا. تو بچے کے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں, یا ایک انسان آپ کا کوئی بھی نیئر اینڈ ڈیئر ون ہو سکتا ہے جو اس میں کئی دفعہ ہسبینڈ اور وائف میں ہوتا ہے کہ ایک ان میں سے ایک ہو رہا ہے لیکن دوسرا امپاور ہونے کے لیے تیار نہیں, آپ ساری رائٹ ٹیکنیکس بھی اختیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں دلوں کو کھولنا اللہ کا کام ہے. ہم ایک چیز پریزنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو حتمی طور پہ اس انسان تک نہیں پہنچا سکتے. یہ پہنچانا, دل کو کھولنا, دل تک اس کی رہنمائی دینا, اس کی
اندر یہ نور لے کے جانا کہ وہ ہدایت کو سمجھے، وہ امپاورمنٹ کو صحیح طرح سے سمجھے، یہ اللہ سے دعا کے بغیر اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی صورت ہم انسانی ایفرٹ کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے. تو بے تحاشا دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، کچھ چیزیں اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اگر بچوں میں کچھ سمجھیں آئیڈینٹی کرائسس ہے، یہ بھی بہت بڑا ایک چیلنج ہے. مطلب آپ کے اندر ٹھہراؤ جماؤ نہیں ہے آپ کی پرسنالٹی میں، اور اس میں کئی دفعہ وہی بات ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ کی اپنی پرسنالٹی ایسی ویک ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب آپ جو ہے خود ہی کرائسس میں ہیں. سارا دن میں نے دیکھا ہے کہ ینگسٹرز کئی دفعہ اپنے آپ سے سوال کرتے رہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کرنا کیا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور جب آپ ایسے ہی سوالات کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں اور کنفیوز ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو جب اس ٹائم پہ آپ کے ارد گرد بہت سے امپاورڈ لوگ ہیں، مینٹورز ہیں، بہت ڈائنامک اچیومنٹ کریں، آپ کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے، آپ نہیں امپاور ہو پاتے. آپ کے اندر وہ کوالٹیز اور وہ ٹریٹس ڈیولپ ہی نہیں ہوتے. اب اس میں ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن بس آپ کی وہ پرسنالٹی ایسی بن چکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو کرنے کے کام ہے آپ وہ نہیں کر رہے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اپنی سیلف ورتھ اور سیلف اسٹیم پہ کام کرنا. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو ایز این انسان اچھا نہیں سمجھتے، آپ کو ہر چیز میں نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے، آپ پیسمسٹک انسان ہیں، آپ کو لگتا ہے سب لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، میں تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. آپ جب بھی کوئی اچیومنٹ کرتے بھی ہیں اور اگر کوئی آپ کو شاباش بھی دے، آپ کی تعریف بھی کرے، لیکن آپ کو اپنے اندر نقص ہی نظر آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کوئی اور آپ کو تنگ نہیں کر رہا، کوئی اور آپ کے بارے میں غلط بات نہیں بول رہا، آپ خود ہی اپنے دشمن بن جاتے ہیں اور خود ہی وہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ انسان نیچے سے نیچے ڈوبتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جیسے بار بار بتایا جاتا ہے صالحین کے ساتھ کے لیے ہم دعا مانگیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صالحین کا ساتھ نہ ہو، مثلا یہ کہ گھر والے تو آپ کو بتا رہے ہیں، وہ تو امپاورمنٹ کا ایک ماحول دے رہے ہیں، لیکن جب آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے پیئرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس میں نقص ہی نقص نکال رہے ہیں، وہ آپ کو وہ اینگل دیکھنے ہی نہیں دے رہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیئرز کا بڑا اثر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور ہمیں باقی بھی عام زبان میں بھی پتہ چلتا ہے a man is known by the company he keeps. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ کی پہچان جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے تو صالحین کے ساتھ کے لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم صالحین کا ساتھ مانگیں. تو وہ اگر آپ کے ساتھ، ایک ہوتا ہے ایمپتھی کرنا اور ایک ہوتا ہے سمپتھی دینا. یعنی ایمپتھی یہ کہ وہ کہتے ہیں ہاں مطلب اس دور میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ آپ کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، دین کا ویلیو سسٹم پہ کام کیا جاتا ہے، اتنی قربانی کی سطح پہ رہا جاتا ہے، بہت مشکل ہے لیکن ماشاءاللہ ہم ایڈمائر کرتے ہیں آپ کو، ہم انسپائر ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے، ہم بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو وہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی واقعی کچھ لوگ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں تو آپ پھر امپاورمنٹ کی طرف جھکتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے ساتھ سمپتھی کی جائے، آپ کہا جائے ہائے اچھا مطلب شکر ہے اللہ کا، ہمارے تو گھر والے ہمیں یہ نہیں سختی ہم پہ ایسی کرتے، ہمیں تو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہتے، تو آپ کو اگر یہ بے چارگی کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے، تو اگر آپ کے ارد گرد بڑے ایسے لوگ ہیں جو امپاورڈ ہیں، آپ کو سکھانے کی کوشش کریں، آپ کو بتانے کی کوشش کریں، آپ کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے. اور یہ کتنی بڑی انسان کی ٹریجڈی ہے زندگی میں کہ آپ ایک گولڈ مائن پہ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کے گھر میں دین کی پریکٹس ہے، دین سمجھا جا رہا ہے، دین کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، اس کے مطابق لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اسے فائدہ حاصل کریں اور آپ فائدہ حاصل نہ کریں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی ایکٹیو انگیجمنٹ سے جو انہوں نے دین کے لیے کی، اور پھر ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے جس طریقے سے یہ سارے معاملات کو کیا، انہوں نے اس سے سیکھا اور اسی امپاورمنٹ کو آگے کیری کیا، اس سے ان کا اپنا فائدہ ہوا. تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھے اور جو کچھ ہم اچھے طریقے سے ان سے سیکھ سکتے ہیں، اس میں ہماری دنیا کے ہنر ہو سکتے ہیں، دین کی تعلیم ہو سکتی ہے، وہ سارے ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور ہمیں امپاور بھی کرے. تو ہم اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ اس کو انٹرنلائز کریں، اس کو سیکھیں اور اس پورے پیکج کا حصہ بن جائیں. تو پھر کیا ہوگا، ہماری امپاورمنٹ آگے سے آگے جائے گی اور ہم بہت کچھ حاصل کر سکیں گے. خود ہی حاصل نہیں کریں گے، اس کا اثر جو ہے وہ نسلوں تک جانا شروع ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.